तथस्तु शंबलगरामि सौति से उज्जाते विवज्जिता मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता। हाँ, दोबारा इंसान को जिंदा किया जाएगा तो मंगलाचार, अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर जो आए मंगलाचार नेकियों के गुरु बनकर के आए और आपने नेकियों का पाठ पढ़ाया, नेकियों का दर्स दिया। ऐ लोगों, अच्छा करो, अच्छा पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दाहिने हाथ में नामाए अमाल देगा। जो अच्छा करेगा उसको दाहिने हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा और जो बुरा करेगा उसको बाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा। अच्छा करने वाले को दाहिने हाथ में नामाए अमाल मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो जन्नती है, वो कामयाब हो गया, वो अल्लाह के यहाँ पास हो गया, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जो अच्छा करेगा उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और जो बुरा करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अब जरा उस आयत को देखिए, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कुरान कहता है ये काफिर, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार, ये नाफरमान कई बार आरज़ुएं करेंगे काश के वो दुनिया के अंदर मुसलमान होते। कई बार आरज़ू करेंगे मरने के बाद, कई बार आरज़ू करेंगे काश के वो मुसलमान होते तो उसको बाएं हाथ में नामाए अमाल न मिलता। काश के वो मुसलमान होते तो उसको जहन्नम के अंदर डाला न जाता। काश के वो मुसलमान होते तो उसको अज़ाब अलीम का मज़ा न चखना पड़ता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। आकाश काश ये कुफ़ार, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार कई मर्तबा आरज़ू करेंगे, तमन्ना करेंगे काश कि हम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होते तो आज हमको आज हमको जन्नत मिल जाती, आज हमको जहन्नम से छुटकारा मिल जाता। सुन रहे हैं? एक इंसान, ये कटिहार आप स्टेशन जा रहे हो और अभी 3 बजने वाला है, 4 बजे आपकी ट्रेन हो और आप 4:05 में पहुंचेंगे। आपकी राजधानी 4 बजे हो और आप 4:10 में, 5 मिनट में, 3 मिनट में पहुंचेंगे, आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। आपका टिकट कन्फर्म है, इस गर्मी में एसी का टिकट नहीं मिला, अरे ट्रेन नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? अफसोस तो करेंगे। आप कहेंगे काश कि मैं 4 बजे से पहले पहुंच जाता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती, मुझे मेरा कन्फर्म टिकट था, मैं अपने सीट के ऊपर आराम करते हुए दिल्ली चला जाता। मुझे ट्रेन नहीं मिली, मुझे अर्जेंट जाना था, नहीं मिले, क्या करूं? सोचेगा, सर को पकड़ेगा और फिर दूसरे ट्रेन को पकड़ेगा और टीटी कुछ ले दे करके फिर मामला अपना हल कर लेगा। या अगर ज़्यादा पैसे वाला हो तो यहाँ से फिर बागडोगरा जाएगा और बागडोगरा में एयरपोर्ट पहुँच करके फ्लाइट का टिकट कटाएगा और बाई प्लेन फिर वो दिल्ली पहुँच जाएगा। यानी एक रास्ता निकल गया तो दूसरा रास्ता, यानी उसको सही करने के लिए उसको एक चांस दुनिया में मिल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद दोबारा जिंदगी दुनिया में नहीं मिल सकती है। दोबारा जिंदा दुनिया के अंदर नहीं किया जाएगा कि चलो एक जिंदगी मिली, तुमने बुरा कर लिया, एक जिंदगी और तुम्हें दे देते हैं, अब तो कर्म कर लो, अब तो अच्छा काम कर लो। ऐसा नहीं है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, यानी दुनिया के अंदर दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। एक जिंदगी तो और है, लेकिन वो हिसाब व किताब के बाद या तो जन्नत की जिंदगी है या तो जहन्नम की जिंदगी है। मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखता है, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने इतना भी लिखा है कि जब आदमी मरने के करीब पहुंचता है तो एक दीनदार, एक अच्छा मुसलमान अगर होता है, नेक परहेजगार होता है, तो उसके पास अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को भेजता है, खूबसूरत फरिश्तों को भेजता है, जन्नत का कपड़ा देकर के भेजता है। और जब ये फरिश्ते उसके बाद
پہنچتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بڑا اچھا عمل کیا، تم نے دنیا کے اندر بہت اچھا کرم کیا ہے، اب تمہاری موت آ رہی ہے، تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا اور تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں اچھی زندگی ملنے والی ہے، اس کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو شبھ سماچار سنایا جاتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ایک آدمی جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا، قرآن کریم کی آیت کو ذرا دیکھیے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھو، جو مسلمان ہی مسلمان رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا، زناکاری کے کئی راستے اس کو ملے لیکن زناکاری نہیں کی، شراب پینے کے بہت اڈوں میں اس کو لے جایا گیا لیکن شراب پہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کئی موقع ملے کہ حرام سے تم مالدار بن سکتے ہو، حرام پیسے کما سکتے ہو، لیکن حرام راستوں کو اس نے اپنایا نہیں، اللہ کے اوپر اس کو یقین تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس کو یقین تھا، حساب و کتاب دینے کا اس کو یقین تھا، اس وجہ سے اس کو وہ جمع رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا اور اس نے غلط کام نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور موت کے وقت فرشتے جب پہنچتے ہیں اسی کا ذکر ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ایسے وقت میں فرشتے ایسے بندوں اور ایسے بندیوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، شبھ سماچار سناتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیزیں تمہیں ملیں گی، تم نے اللہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑا ہے تمہیں جنت ملے گی، گھبراؤ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو بڑے آسان سے نکال لیا جاتا ہے، جیسے پانی سے، جیسے مشکی جیسے پانی جیسے نکلتا ہے ویسے انسان کے باڈی سے، انسان کے شریر سے روح نکل جاتی ہے بہت آسان سے۔ لیکن اسی کا برعکس اگر کافر ہے، مجرم ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، گھمنڈی ہے، تکبر کرنے والا ہے اور اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھنے والا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس اتنا ڈینجر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اتنے خطرناک شکل والے، اتنے خطرناک، دیکھ کر کے تو ہوا نکل جاتی ہے، اتنا خطرناک، دیکھ کر کے حالت بگڑ جاتی ہے، نظریں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں، اور ڈینجر شکل میں اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کے پاس جو جس کپڑے میں روح نکال کر کے لے جائیں گے وہ کپڑا بھی سب سے زیادہ بدبودار، سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ بدبودار، اس کے پاس وہ کپڑے لایا جاتا ہے اور فرشتے ایسے وقت میں مجرمین سے، گنہگار سے، زنا کرنے والوں سے، شراب پینے والوں سے، غلط کام کرنے والوں سے فرشتہ کہتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب الہون، تمہیں تکلیف دینے والا، ذلت دینے والا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ آئی میرے بھائیو ذرا قرآن کی آیت کو دیکھو، اللہ کہتا ہے کاش کہ تم اس کو دیکھتے، مجرمین کو دیکھتے، گنہگار کو دیکھتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب انسان موت کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جب انسان موت کے وقت میں ہوتا ہے، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتہ کہتا ہے اپنے ہاتھ سے، باسطوا ایدیہم،
اخرجوا انفسکم، اس کے جسم سے، اس کے نفس، اس کے جسم سے روح نکالا جاتا، نکل، پھر روح ادھر بھاگتی، پھر ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، زبردست اس کو نکالا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ منظر اتنا خطرناک ہوتا کہ بعض لوگوں کی لیٹرنگ تک ہو جاتی ہے، لیٹرین، باتھ روم، آنکھیں چوبیا جاتی ہے اور انسان کا بلڈ نکل جاتا ہے۔ اتنا ڈینجر طریقے سے کسی، بہت سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے، انسان بہت ڈینجر پوزیشن میں ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے اس کو، اور اس کو اس وقت بولا جاتا ہے تمہارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں مجرمین کہے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسے وقت میں یہ مجرمین کہے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم نیککار ہوتے، کاش کہ ہم نے مولویوں کی تقریروں کو سن کا عمل کیا ہوتا، کاش کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کیا ہوتا، تو آج ہماری روح اس طریقے سے نہیں نکالی جاتی، آج ہمیں یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ ہمیں زندگی مل جائے اور دوبارہ ہم مسلمان بن کر کے زندہ ہو، دوبارہ مسلمان بن کر کے زندگی کاٹیں۔ ایک مفسر نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، سنو، تو جنتی تو جنتی تو جنتی، تو جہنمی تو جہنمی تو جہنمی، یا یہ کہہ لو جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور دوسری جگہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ انسان کہے گا میرا حساب آسان ہونے والا ہے، وہ کہے گا لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ ہاں میں صرف رمضانی مسلمان نہیں تھا، میں نے زندگی اللہ کے لیے میں نے کاٹی ہے، علماء کی تقریریں سنتا تھا، میں عمل کرتا تھا، انجوائے کرنے کے لیے میں نے ابوالکلام کی تقریریں نہیں سنی، انجوائے کرنے کے لیے میں نے بدر الدجا ندوی کی تقریریں نہیں سنی، انجوائے کرنے کے لیے ہم نے مولانا جرجیز کی تقریریں نہیں سنی، ہاں ہم نے تقریریں سنے تو ہم نے عمل کیا۔ ایک لو ہمارے نامہ اعمال پڑھ لو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے یقین تھا، گمان تھا، فہو فی عیشۃ راضیہ کہ مجھے اچھی زندگی ملنے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت جاؤ، جنت میں جو کھانا کھاؤ، جتنا کھانا کھاؤ، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جو پینا ہے پیو، شراب پینا ہے شراب پیو، شہد پینا ہے شہد پیو، دودھ پینا ہے دودھ پیو، کسی چیز کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، پانی پینا ہے پانی پیو، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئی جنتی، تم نے دنیا میں میرے لیے زندگی کاٹی ہے، آج ہم تم کو ایسی جنت دے رہے ہیں جس جنت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آئی جنتی تیرے لیے بشارت، آئی جنتی تیرے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے وقت میں جب مجرمین جو ہوگا، گنہگار جو ہوگا، جو نماز جس نے نہ پڑھی ہوگی، جس نے روزہ نہ رکھا ہوگا، جس نے زکوٰۃ نہ دیا ہوگا، جس نے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ نہ کیا ہوگا، ایسے وقت میں مجرمین کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ میرے پیارے بھائیو ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا فیصلہ کر دیا جاتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، جو میں مر گیا تھا کیوں نہ سڑ گیا گل گیا، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ میں کیوں نہ دنیا میں مٹی
مٹی بن گیا, کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا؟ اے اللہ مجھے دوبارہ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے اللہ مجھے یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ یہ زندگی دوبارہ نہ ملی ہوتی. اگر زندگی ملی, کاش کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیج لیا ہوتا, کچھ نیک عمل کر لیا ہوتا, کچھ اللہ کے لیے خرچ کر لیا ہوتا, اپنی جوانی اللہ کے لیے گزاری ہوئی ہوتی, اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا. کاش کہ ہم نے علماء کی تقریروں کے اوپر عمل کیا ہوتا, قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کیا ہوتا, محمد رسول اللہ کی حدیث کے اوپر عمل کیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. ہلاک عنی سلطانیہ, میری سلطنت ہلاک ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ, آئی میرے فرشتوں اس مجرم کو پکڑو, اس گنہگار کو پکڑو, اس زانی کو پکڑو, اس شرابی کو پکڑو, اس زناکار کو پکڑو, اس رشوت لینے والے کو پکڑو, اس حرام خوری کرنے والے کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو, زنجیروں سے باندھ دو اور اس کے سر کے اوپر گرم پانی پھینک دو, گرم پانی اس کے سر کے اوپر اونڈیلو ڈالو. ایسے وقت میں کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج ہمیں جہنم میں جانا نہ پڑتا. دوبارہ زندگی ہے اور دوبارہ زندگی کے بعد یہ کاش والا چلنے والا نہیں ہے, ایک زندگی مل جائے, نہیں ایک اور زندگی ملے گی, لیکن وہ زندگی کے بعد پھر زندگی نہیں ہے. سنو, اس کے بعد زندگی نہیں ہے. ہاں یہ نہیں کہ مرے پھر زندہ ہوئے, پھر مرے پھر زندہ ہوئے, ایسا نہیں ہے. جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. موت, جو موت دینے والا, جو موت جس کو موت کہا جاتا, ملک الموت, جس نام سے ہم اور آپ کانپتے ہو, ہم اور آپ ڈرتے ہو, جیا بالموت. اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا, فرشتے سے کہے گا موت کو لاؤ, اور جہنمیوں کو پکارے گا یا اہل النار, اے جہنمیوں ادھر رہا. جہنمی آئیں گے, کیا بات ہے؟ فرشتے کہیں گے اے جہنمیوں تم موت سے دنیا میں بھاگا کرتے تھے. ہاں ہم بھاگا تو کرتے تھے. فرشتے کہیں گے موت سے تم بھاگا کرتے تھے لیکن تمہیں موت آ گئی. آج اے جہنمیوں تم موت موت پکار رہے ہو. وَيَدْعُوا صُبُورًا, موت کو پکارے گا کہ اللہ مجھے موت دے دے, موت دے دے, موت دے گئے. فرشتہ کہیں گے اے جہنمیوں تم موت, دنیا سے موت سے بھاگتے تھے, آج موت کو موت آنے والی, اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی. جہنمیوں کو بولا جائے گا. جہنمی ٹینشن میں, اللہ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب نہیں مریں گے, اس کا مطلب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اس کا مطلب موت نہیں آئے گی. یہ سنے گا جہنمیوں کی مصیبت میں اضافہ ہو جائے گا, اس کا غم بڑھ جائے گا, اس کی تکلیف بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے جنتیوں کو کہا جائے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیوں ادھر رہو, اے جنتیوں ادھر رہو. جنتی بھی آئیں گے اور جب جنتیوں کو بلایا جائے گا فرشتے کہیں گے یہ جنتیوں کیا حال ہے؟ کہے گا بہت مست ہے, مزے میں ہے, جنت میں مزہ لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ڈر ہے کہیں یہ نعمت چلی نہ جائے, کہیں مر نہ جائے, سڑ نہ جائے, گل نہ جائے. کہے گا اے جنتیوں جس موت سے تم ٹینشن لے رہے ہو کہ کہیں موت نہ جائے, اے جنتیوں ان فی الجنہ, جنت میں تم ہو, لا موت, جنت کے اندر موت نہیں ہے, جنت کے اندر موت نہیں ہے. اے جنتیوں یہ موت ہے جس کو ہم نے دمبے کی شکل میں لایا ہوا ہے, یہی ملک الموت ہے, روح قبض کرنے والا, یہی موت ہے, موت ہے, موت ہے. اے جنتیوں ابھی تیرے سامنے موت کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں. اے جنتیوں اب تم کبھی نہیں مرو گے. ایک زندگی ملی تھی دنیا میں, ایک دوبارہ زندگی ملی, اب اس کے بعد تیسری زندگی نہیں ہے. اب تم مرو گے نہیں, زندہ نہیں کیے جاؤ گے. جو تم نے کیا اب تمہیں اسی کرم کا تم کو پھل مل گیا, جنت مل گئی. اے جنتیوں ثم یذبح, پھر اس موت کو ذبح کیا جائے گا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. ایسے وقت میں جہنمی کہیں گے
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مومن ہوتے تو آج ہم جنت میں ہوتے اور جہنم کے اندر جل نہ رہے ہوتے، سڑ نہیں جاتے، گل نہیں جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوبارہ زندہ تو کیا جائے گا، لیکن دوبارہ کی زندگی یا تو بڑی آسان ہوگی یا تو دوبارہ کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہوگی۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی تقویٰ نہیں آیا تو اب کون سا مہینہ تمہیں ملے؟ رمضان کے بعد بھی تمہارے اندر دینداری پرہیزگاری نہیں آئی تو کون سا زمانہ، تو کون سا مہینہ ملے؟ کیا فرمایا امام کائنات نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَدَخَلَ عَلَيْهِ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کو پا لینے کے بعد ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اور رمضان گزر جانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا اور اللہ کا دیندار بندہ نہ بن سکا، فرمایا اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ ابھی رمضان گزرا میرے بھائیوں، تقویٰ کا حال یہ ہے، ہمارا اور آپ کا تقویٰ کا حال یہ ہے، رمضان گزرا، چاند دکھا، ویسے مسجدوں کو ہم نے آباد ترک کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن کاش کاش کہیں گے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج ہمیں جہنم کے اندر جلنا نہ پڑتا۔ آؤ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی مفسر نے اور بھی تفسیریں کی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے جب جنتی جنت پہنچیں گے اور جہنمی جہنم پہنچیں گے تو جنتیوں کو جہنمیوں کو دکھایا جائے گا، اے جنتیوں ذرا جہنم کے اندر جھانک لو اور جہنم کے اندر لوگوں کو دیکھ لو۔ جب جنتی جہنم کے اندر جھانکیں گے تو اپنے دوستوں کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اپنے یہاں کے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو ظاہری شکل میں بہت اچھے مسلمان تھے لیکن تنہائی میں وہ غلط کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں تو بڑا اچھا بنتے تھے لیکن تنہائی میں اکیلے میں غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے اور اوپر میں جنتی لوگ کہیں گے اے جہنمیوں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اے جہنمیوں، اے میرے دوست، اے میرے چچا، اے میری بہن، اے میرے بھائی، اے میرے گاؤں کے لوگوں، اے میرے رشتہ دار، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، ارے جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا ہے؟ تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے ہو؟ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علماء کی تقریریں سنی، ہم نے قرآن کی آیتیں سنی، ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان سنا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تقریر تو رات بھر سنتے تھے لیکن عمل نہیں۔ ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، ಯೋಗಿ ಯೋಜಿತ್ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ಯಸ್ಥಿತ ಐಕಾಕೀಯ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ निराशन प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये मंत्र मौजूद है, ऐकाकीय चित्तात्मा निराशन प्रज्ञा योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थित ऐकाकीय चित्तात्मा निराशन प्रज्ञा। कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं हाय अर्जुन नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज मत छोड़ना। हाय अर्जुन नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज मत छोड़ना। नमाज छोड़ोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। ऐकाकीय चित्तात्मा निराशन प्रज्ञा। और जब तुम नमाज पढ़ो इबादत करो तो इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। यही तो हदीस के अंदर है अल एहसानो अन ताबुदल्लाह कन्नका तराहु फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। एहसान ये इबादत इसको कहते हैं कि जब तुम इबादत करो तो ऐसे लगे जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, या अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा हो, ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए। मेरे भाइयों इसी को तो इबादत कहा गया है। आज हमारी इबादतें ऐसी हैं, नमाज पढ़ता है लेकिन
لیکن دھیان مکان کے اوپر ہے، دھیان دکان کے اوپر ہے، دھیان دوسری جگہ لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے کاش کہ دنیا کے اندر نماز پڑھی ہوتی تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اچھا تم نماز نہیں پڑھتے تو ٹوپی کرتا پاجامہ سب کچھ تھا، سارا چیز مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتا تھا، ہاں نماز پڑھتا بھی تھا لیکن سستی کر کے نماز پڑھتا تھا، من کیا پڑھ لیا، من نہیں کیا نہیں پڑھا، اسی وجہ سے جہنم میں آئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور جہنمی کہیں گے آئی جنتیوں، ہم تو دنیا میں خود بہت زیادہ کھایا کرتے تھے لیکن ہم نے مسکینوں کو، یتیموں کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جہنم میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم گپیں لگایا کرتے تھے، دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، انجوائے کی زندگی کاٹ رہے تھے۔ آج دیکھیں بہت سے لڑکا لوگ مل کر کے موبائل لے کر کے بیٹھ جائے گا، رات کے 12 بجے رات کو دیکھیے، آپ اپنے گلیوں سے گزریے، نوجوان لڑکوں سنو، بیٹھ گیا اور گیم لے کر کے بیٹھ گیا، بغل میں ایک دم ایسا بیٹھا ہوا لگتا بس یہ جنت کا معاملہ کر رہا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہلے گا بھی نہیں اور سارا چیز چل رہا۔ فری فائر میں اتنا زیادہ بیزی ہے، کوئی اگر وہاں کوئی بھی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اتنا بیزی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے لڑایا کرتے تھے، اس کو مار اس کو مار اس کو مار، اسی کے اندر لگا کرتے تھے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، انسٹاگرام کے اوپر لگا رہتے تھے۔ ہاں ہم انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس دیکھا کرتے تھے، لڑکیوں کی کمر کو مچلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، ہم لڑکیوں کے بال کو دیکھا کرتے تھے، ہم نے ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کاٹی اور اسی کے اوپر ہم گپے مارتے تھے، یہ دیکھو اس کا بال کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو اس کی کمر کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، ہم اسی کے اوپر گپے مارا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور پھر ہم قیامت کو ہم جھٹلا دیا کرتے تھے اور آخرت کو ہم نے جھٹلا دیا تھا کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، مولوی کرتا کرنے دو، کہتا ہے کہنے دو، قرآن کہتا کہنے دو، ہمیں زندگی میں ایک بار زندگی ملی ہے، انجوائے کر لو، مستی کر لو، ایک نہیں 10 گرل فرینڈ رکھ لو، اور آج کل کی لڑکیاں بھی ایک نہیں 10 بوائے فرینڈ بھی رکھ رہی ہے، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات، آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو ایڈوانس ہو چکی ہے، ایک نہیں بلکہ 10 بوائے فرینڈ بھی رکھ رہی ہے۔ ساری لڑکیوں کو میں نہیں بول رہا ہوں، بہت ساری دیندار لڑکیاں ہیں اللہ کی قسم جو یہ کہتی ہے، آئی مولوی صاحب بعض لڑکیاں یہاں تک بھی کہتی ہے کہ اللہ کی قسم ہم زنا نہیں کر سکتے، غلط کام نہیں کر سکتے۔ ایک لڑکی نے کال کر کے ہم کو بتایا مولانا آپ دو شادی کے اوپر تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے کہ مرد ایک نہیں 2 کرے، 3 کرے، 4 شادیاں کرے۔ آج ہم نے آپ کی بہت سی تقریریں سنی ہے لیکن کسی بھی تقریر میں ہم نے نہیں سنا کہ 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ قرآن تو کہتا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مثنی و ثلاث و رباع۔ ہاں یہ قرآن بھی کہتا ہے 3-4 تک اگر طاقت ہے تو 3-4 کرو۔ مولوی صاحب آپ اس کے اوپر تقریریں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کیجئے۔ اگر لوگ 2 شادیاں کریں گے تو زناکاری ختم ہوگی۔ اس بہن کو میں مبارکباد دیتا ہوں نصیحت کرنے کے لیے، اس نے جو مجھ سے کہا کہ اگر سماج کے اگر امیر طبقہ اگر 2 3 شادیاں کر لیں تو زناکاری نہیں ہوگی، اگر 2 3 شادیاں کر لیں گے تو جو جہیز کا یہ ماحول یہ ختم ہو جائے گا۔ اس میری بہن نے مجھ کو مشورہ دیا اور اس نے کہا اے مولوی صاحب اگر مرد 3 4 اگر شادیاں کرنے لگے تو اللہ کی قسم مرد زناکاری سے بچ جائیں گے اور لڑکیوں کی جو اسلام نے ویلیو بتائی ہے وہ ویلیو برقرار رہے گی۔
میرے بھائیوں میں اس کے اوپر تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ جاؤ 2 3 3 4 4 شادیاں کر لو، اگر طاقت ہے تو ضرور کرو، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج اگر شادیاں نہیں ہو رہی ہے زناکاری کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی قسم زناکاریوں کے اڈے کھل چکے ہیں، آج لڑکیوں نے اپنا ویلیو نہیں سمجھا ہے، لڑکے اگر ایک موبائل دے دیں، چند پیسے دے دیں یا کچھ دے دیں تو آج کل کی لڑکیاں اسی کی دیوانی ہو گئی اور اپنا جسم دے بیٹھی، سب کچھ پوری عزت نیلام کر بیٹھتی ہے۔ اب ظاہر سی بات جب اس کو عزت میں جب اس کو اس کا جسم مل گیا ہے تو وہ لڑکا شادی کہاں سے کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج کل کے انجوائے کرنے والی بہت ساری لڑکیاں ہیں، لیکن بہت دیندار بہنیں بھی ہیں جو کہتی ہیں میں ایک نہیں دو کے ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں میں زنا نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنے جسم کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں، میرا شوہر اگر 3 نکاح کرے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، 4 کہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں زناکاری نہیں کروں گی، اپنے شوہر کو غلط کام کرنے نہیں دوں گی، میں اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لا کر کے دے دوں گی۔ ایسی بھی بہنیں موجود ہیں، لیکن آج کل کچھ لڑکیاں شادی مت کرنا، میں تمہیں تو انجوائے کرا رہی ہوں، شادی سے کیا مطلب، کرنا ہے مجھے سے کرنا، عجیب حال ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، یہ زناکاری کرنے والے اور کرنے والیاں کل قیامت کے دن کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلا دیا کرتے تھے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بعید کی بات ہے، یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جتنا انجوائے کرنا چاہو کر لو، حتیٰ اتان الیقین، یہاں تک کہ مجھے موت آ گئی اور میں مر گیا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر زناکاری نہ کرتے، دنیا کے اندر ٹائم پاس نہ کرتے، دنیا کے اندر نماز نہ چھوڑتے، تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے۔ تو قیامت کے دن انسان کاش کہے گا، ایسے وقت میں قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر مسلمان ہوتے تو آج ہم کو جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا اور جہنم کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب مجھے نکلنا ہے بہت دور، آپ کو معلوم ہے 300-350 کلومیٹر سفر کر کے میں بائی کار آیا ہوں اور پھر مجھے جانا ہے بائی کار، اور مجھے بہت کام ہے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ڈیوٹی کرتا ہوں، مجھے جانا پڑے گا، اس وجہ سے اب اس سے زیادہ مجھے امید تھی کہ بھائی 1-1.5 بجے تک تقریر ختم ہو جائے گی، پوری رات بھر تقریر کرانا مناسب نہیں ہے، ہم علماء کا بھی خیال کیجئے بھائی، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم بھی کوئی روبوٹ نہیں ہے جب چاہیے اٹھا کر کے بیٹھا دیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی کو ایسے وقت میں تقریر دیجئے جب انرجی باقی رہے، جب عقل کام کرے، ایسے وقت میں تقریر کراتے جب آدمی سو کر کے سویا ہوا ہے، اٹھا چلیے اور فوراً 2 بجے رات کو کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اسی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی اللہ کے فضل و کرم سے رات کے 2 بجے 3 بجے بھی ہم لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ہم لوگ ایک موضوع کے اوپر تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ بلواتا ہے، اپنی کوئی اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ ساری عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پرواز انڈیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہوا، بڑا شاندار طریقے سے پروگرام رچایا گیا ہے اور مدرسے کی تعمیر و ترقی کے تعلق سے یہ پروگرام رچایا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے ہماری گزارش ہے، اپیل ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں، کچھ کر لو، کچھ کرم کر لو، کیونکہ تمہیں اس کا پھل ملنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دنیا کے اندر اچھے کرم کرنے والا بنا دے، اچھے اعمال کرنے والا بنا دے، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں موت ہو، اور قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے تو مسلمان بنا کر کے اٹھایا جائے، اور ہمارے اعمال ہمارے دائنے ہاتھ اللہ دیے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔